खुश आमदेद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में जश्न का सिलसिला जारी है और एक SMS है समीउल्लाह साहब का नौशहर फ़िरोज़ सिंध से और एक SMS है मैं कंट्री कोड से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिखा, 88 जो है 0088, तो गालिबन श्रीलंका में भी माशाल्लाह हिदायत टीवी जा रहा है। श्रीलंका से एक SMS है, आपने मुबारकबाद दी है, तो उन्होंने हिदायत टीवी को पसंद किया है। अपनी जो भी टूटी फूटी उर्दू वो लिख सकते थे तो उन्होंने लिखा, बहुत मेहरबानी। अगर आप अपना नाम भी लिख दें, जो भी श्रीलंका से SMS करने वाले हैं अपना नाम भी लिख दें और जगह का नाम मज़ीद लिख दें तो हम दोबारा अनाउंस करेंगे। बहुत खुशी हुई कि हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स हर दुनिया के हर कोने में हैं माशाल्लाह। लीजिए कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई और मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, माशाल्लाह। मैं आज जी सैयद आफ्ताब काज़मी बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा पाकिस्तान से। जी माशाल्लाह काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरगोदा से आप हमारे साथ माशाल्लाह। जी, मेरी तरफ से आपको जश्न मुवद्दत शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह मुबारक। बहुत शुक्रिया। ठीक है। और सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? आप सुनाए सरगोदे का क्या हाल है? गर्मी शर्मी कम हुई है कि वैसे ही चल रही है? जी आज तो तीसरा चौथा दिन है, बहुत सख्त गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। और लोड शेडिंग भी वैसे ही है, कोई कम नहीं हुई लोड शेडिंग? बिजली का कोई लोड शेडिंग तो फारूक भाई इतनी है ना कि बंदा जो है ना वो यकीन कर जाओ कि 24 घंटों में ना बड़ी मुश्किल से 7-8 घंटे आती है माशाल्लाह। और कितने मोमिनीन आप सरगोदा में कैसे ये हिदायत टीवी देख रहे हैं? डिश के जरिए देख रहे हैं या केबल के जरिए देख रहे हैं? नहीं समझ नहीं आपकी। आप हिदायत टीवी केबल के जरिए देख रहे हैं इस वक्त या डिश अपनी पर्सनल डिश लगवाई हुई है? नहीं, हमने पर्सनल डिश लगाई है सिर्फ हिदायत टीवी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले किसी केबल ऑपरेटर से भी कहें और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको भी बताएं हिदायत टीवी का दोस्तों केबल पे भी आते हैं लेकिन कोई कोई जगह ऐसी है ना केबल पे नहीं आ रहे हैं, हमने डिश लगाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे सैयद आफ्ताब काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी तो फारूक भाई मेरा बेटा है, वो आपको कसीदा सुनाना चाहता है। जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह जी, उन्हें दीजिए भाई। हाँ ठीक है, मैं दे रहा हूँ। हैदर अली नाम है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर अली जी। हैदर आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर अली, माशाल्लाह। जी बेटा कसीदा शुरू करें, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे, वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे, वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे। एक लोटा चा एक बिस्तरा गड्डी चढ़िया वदे, एक लोटा चा एक बिस्तरा गड्डी चढ़िया वदे। वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे, वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे। बाला बच्चियां दे कीते ओ सिखदा भी ने, साडे मातम नू दिद्दत सदेंदा वदे। मैं जानदा दर असलो ए डिडो सड़िया वदे, मैं जानदा दर असलो ए डिडो सड़िया वदे। वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे, वाह या अली दुश्मन तेरा गरो लड़या वदे। मेहरबानी मेहरबानी माशाल्लाह। हैदर अली बहुत शुक्रिया। सैयद आफ्ताब काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सरगोदा से आप शामिल थे। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं सर आपको से बोल रहा हूँ, जफर अली, बात के लिए फोन करना था। जफर अली साहब? जी जफर अली जी। जी मेहरबानी। और फारूक साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी कौन सी जगह बताई, कौन सा शहर बताया? मैं सर आपको से बोल रहा हूँ, जफर अली। सराब गोट से?
نہیں آکسفورڈ سے تھی. آکسفورڈ. بالکل ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کٹی پہاڑی وہ سراب گوٹ کی کوئی ایسی تھوڑی دبی دبی آواز آ رہی ہے, تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہاں بھی بڑے پیارے لوگ ہیں. سلام اور دعا میری طرف سے. تو دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت بہت کیسٹیں بھی ہیں اور ویڈیو ہیں, سیریز ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں تو اتنا مطلب دیکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میرے تو میں پاکستان سے کافی آئی ہوں, کیونکہ آپ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی کو لے کے جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے میں کہا تھا کوئی ایسی ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں یا وہاں پہنچا سکتے ہیں. چلیں آپ ہمیں پروگرام کے بعد فون کر لیجئے گا, پھر کوئی بتائیں گے, کوئی نزدیک ترین کوئی بندہ مل جائے یا پیسے پوسٹ آپ کر دیں کوئی. جی اگر میں وہاں جاؤں, ابھی تو مجھے پتا نہیں کہ نقاب ہو اس ایریے میں, کیونکہ میرے تو کافی ریلیٹیو رہتے ہیں. اچھا تو اگر میں وہاں پھنسوا دوں یا کوئی آپ کا ایسا ہو تو کوئی آدمی کوئی گزر ہو لگن جاتے جاتے تو وہاں سے لے کے جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, وہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کے بعد ہم پورا صلاح مشورہ بے شک گھنٹہ بھی لگ جائے تو اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے, کیونکہ ابھی لائیو کال میں یہ صلاح مشورہ. آپ ماشاءاللہ فاروق صاحب آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو میرا موڈ بنتا ہے میں تبھی فون کرتا ہوں. اچھا چلیں آپ میں وہ موڈی بندے ہیں کافی. ہر مہینے میں جو ہے نا وہ جو بینک میں پیسے ڈالتا تو 14 پاؤنڈ ایوری منتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب میرا موڈ بنتا ہے میں تبھی کرتا ہوں. تو میں آپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں, ڈاکٹر صاحب کے, دوسرے آپ کے, آپ نے کیا نام ہے وہ مدابی صاحب ہیں, آپ کا پروگرام, یہ میں تقریباً میں گھر میں ہی ہوتا ہوں تقریباً. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ظفر بھائی آپ 14 پاؤنڈ جب موڈ بنتا ہے تب ڈالتے ہیں یا ہر مہینے وہ بھی ڈالتے ہیں؟ وہ ہر مہینے ڈالتے ہیں. ہر مہینے بالکل صحیح ہے. میں نہ رہوں گا تو آپ مجھے ملتے رہیں گے. نہیں آپ بھی رہے, وہ بھی ملتے رہیں اور آپ اسی طرح محبت کرتے رہے. بہت شکریہ ظفر صاحب, آپ نے آکسفورڈ سے شامل تھے. میرے بچے ہیں وہ بڑا یہ کام چلتا رہے گا سر. انشاءاللہ سلامت رہے. ٹی وی آپ کا یہ مونی کا ہے تو وہی جانے, رب جانے سے حسین جانے. یہ آپ کا اپنا ہے, یہ آپ کا اپنا ہے. سلامت رکھے مولا آپ کو. بہت شکریہ, خدا حافظ ظفر علی صاحب. تو کوئی بھی جی آکسفورڈ سے بالکل, میں سراب گوٹ لے گیا. اچھا سراب گوٹ کراچی کی بھی فیس ہوتی ہے نا. تو آکسفورڈ سے آپ ہیں تو آپ پروگرام کے بعد ہمارے آفس نمبر پہ فون کر کے تو جو بھی آپ بھیجنا چاہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہے. بات کرتے ہیں اگلے کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں, بات کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, بسم اللہ سر. ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب. سلامت رہیے. مہربانی. مجھے بہت خوشی ہے, الحمدللہ آج ایسا دن ہے, ایسی یاد منا رہے ہیں, ہم جشن منا رہے ہیں جی کہ آج کے دن جناب سیدہ دو عالم کے گلشن میں ایک پھول کھلا جو کہ سیرت میں, کردار میں, شباہت میں, شہامت میں, شجاعت میں تصویر سرکار امام حسن مجتبیٰ تھے سیدہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. تو اس کی پوری اپنی ملت و تشیع کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو عرض کرنی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ یہ ویک کا جو ریویو ہے اس سلسلے میں آج آپ نے بہت ہی دل کو چھو لینے والی باتیں کی, اور وہ باتیں تھیں پرٹیننگ ٹو یہ جو ہمارے 2 کرنل اور 5 جوان شہید ہوئے ہیں ان سے متعلق میں نے بات کرنی تھی. جی ضرور. بات اصل میں فاروق صاحب یہ ہے کہ کسی پروفیشنل آدمی, کسی ملکی آدمی کے 2 کرنل اس قسم کے واقعے میں ان کا شہید ہو جانا اور جوانوں کا شہید ہو جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. بات نہیں, بالکل صحیح, بالکل. کسی دشمن ملک کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے یہ ہو جائے تو یہ ایک روٹین میٹر ہے. اسٹل یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. لیکن اپنے ہی ملک کے اندر بغاوت ہوئی ہوئی ہو, یہ طالبان اصل میں باغی گروہ ہے اور یہ بغاوت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سیاستدان جو اصل میں بدنیت ہے, بدتینت ہے, بددیانت ہے, ان کے ہاتھ میں ساری باغ ڈور ملک کی آئی ہوئی ہے.
اور یہ آرمی کو، عوام کو اپنی انگلیوں پہ، اپنے اشاروں پہ، اپنے مفادات پہ نچا رہے ہیں. اور اس طرح سے 2 کرنیلوں کا اور جوانوں کا شہید ہو جانا، اس کے مختلف زاویے ہیں، مختلف ان کی ڈائمینشنز ہیں کہ آرمی اس کو کیسے دیکھتی ہے جب بغاوت کرنے والے ان کو اس طرح سے یہ قتل کیے جا رہے ہیں. وہ ان کو قتل کر رہے ہیں اور یہ اصل میں شہید ہیں، یہ ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. مجھے، آپ کو، ہم سب کی اولادوں کو جو وہ پاکستان میں ہیں، ان کے دفاع میں، ان کے سکون کے لیے، ان کے راتوں کے چین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 جوانوں پہ، فوج پہ، مکمل طور پہ فوج اس کو کیسے لیتی ہے. اس کے بعد ماؤں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جنہیں پالا پوسا جوان کیا، بڑی دعاؤں سے، عبادتوں سے ملک کی خدمت کی طرف راغب کیا، ٹریننگ ہوئی، کیڈٹس بنے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے کرنیل تک پہنچے. اور جب کوئی کرنیل مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، میں پھر کہتا ہوں شہید ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ملک و قوم کا کتنا سرمایہ لگا ہوتا ہے، کتنی آج سے مرادیں ملک کی حکومت کی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے. اور انسانی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ماؤں کی حالت کیا ہوگی، ان کی بیوگان کی حالت کیا ہوگی، ان کے یتامہ کی حالت کیا ہوگی. ابھی یہ میں نے پاکستان کا ٹی وی دیکھا، اس میں یتیموں کو میں نے دیکھا جو کم سن تھے. کرنل تو وہ تھے، لیفٹیننٹ کرنل جو میجر کے بعد وہ رینک ہے. تو یہ ہے کہ وہ جوان ہی تھے جو قتل کر دیے گئے، جو شہید کر دیے گئے. ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کو کیپ، باپ کی کیپ پہنا کے تو ان کو لایا گیا ان کی قبروں پہ. یہ بھی ایک ظلم ہے کہ باپ دفن ہو رہا ہے، اس کو بڑے لا رہے ہیں تصویر دکھانے کے لیے، ویڈیو میں دکھانے کے لیے. یہ بھی انسانی المی ہے کہ اس کا باپ دفن کیا جا رہا ہے، بچے کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. اور بیوگان کو وہاں پہ لایا گیا، ماؤں کو لایا گیا. وہ کس کے ہاتھوں پہ اپنا خون تلاش کریں. آج نواز شریف صاحب مدبر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. وہ ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہے اور یہ مدبر اعلیٰ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب ظالمان طالبان کی ماؤں کو ساڑیاں یا چادریں یہ کب تحفے میں بھیج رہے ہیں؟ اور مذاکرات اور مسلسل مذاکرات، یہ سوچنے کی بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ یہ کس بات کی غمازی کر رہے ہیں. ان حالات میں مسلسل مذاکرات ہونا، کیا فوج کمزور ہو گئی ہے؟ کچھ ستو پی لیے فوج نے، یا ہماری کچھ اور ہماری حکمتیں ہیں، ہماری مصلحتیں ہیں، سیاسی مصلحتیں ہیں، یا فوج اس قابل نہیں رہی کہ اس بغاوت کو کرش کر سکے. ونس فار آل ایک پورا ایک فل فلیج اس پہ اسالٹ کیا جائے اور اس کو کمبیٹ کیا جائے. یہ تو اس طرح سے آپ کی فوج جو ہے وہ جہاز بھی گرتے رہیں گے، وہ آپ کی کارپیٹ بمبنگ بھی ہوتی رہے گی، اور کرنیل بھی مرتے رہیں گے، اور یہ خبریں غلط بھی دیتی جائیں گے کہ جی وہ وزیرستان میں آپس میں 2 گروہ تھے وہ لڑ پڑے. یہ بڑا میڈیا بھی اس وقت بہت نیگیٹو رول بھی پلے کر رہا ہے، پازیٹو تو بہت کم ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس ہیں وہ اس حکومت سے جان چھڑوائیں، یا اس سے کہیں تو فیصلہ کن کوئی اسالٹ کیا جائے آرمی کی طرف سے. ادروائز آرمی جو ہے وہ لگ رہا ہے یا تو اس کو بالکل بے حس کیا جا رہا ہے. جیسے کتے جو ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میری مثال کو غلط نہ لیا جائے، کہ ان کو ہیروئن سنگھا کے اس کا عادی کر دیا جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اس کو بتا سکے کہ اس میں کیا ہے. یہی حال فوجیوں کی ہے، اس طرح سے مروا کے ان کا موریل ختم کیا جا رہا ہے. تو جب کبھی کو خدا نہ خواستہ کسی اینمی سے کمبیٹ ہو گیا تو وہاں پہ کیا بنے گا. تو ایک لمحہ فکری ہے، اس کے اوپر قوم کو سوچنا ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سیاستدانوں سے، صرف نواز شریف سے نہیں، میرے خیال میں ہم من حیث قوم اس لائق ہی نہیں ہے کہ سیاست کی جائے یا جمہوریت کی جائے. دونوں لانتے ہیں، پروردگار ان دونوں لانتوں سے پاکستان کو آزاد کرے. دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ کا چینل شاد و آباد رہے. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب ریڈ فورٹ سے. موجودہ حالات پہ آپ نے بات کی، اور بات ہم کل بھی یہی کر رہے تھے کہ جو اس وقت جو بھی عہدے داران ہیں، جو بھی منصب پہ ہوتے ہیں، چاہے آرمی چیف ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں، چاہے سپریم کورٹ کے چیف ہیں، تو ہم ان کی بات اس وقت کرتے ہیں کہ جب وہ یا تو فارغ ہو چکے ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں.
تو منصب پہ رہتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ان کو آخر کون یاد دلائے گا؟ توہین عدالت ہو جائے گی، توہین ادارہ ہو جائے گا، کسی جماعت کی توہین ہو جائے گی، کسی سربراہ کی توہین ہو جائے گی. تو اگر جو منصب پہ موجود ہے ان تک یہ، جیسے آپ نے بچوں کی بات کی ہے، ان ماؤں کی بات کی ہے، تو ان کا پیغام کون دے گا اور کس انداز میں دے گا کہ ان کو برا بھی نہ لگے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہ جو لوگ جنازے پڑھنے والے ہیں، جو آمین کہنے والے ہیں، جو نہتے ہیں، جو بالکل جن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جن کے پاس اختیار بھی ہے اور قوت بھی ایسی کہ ایٹمی قوت بھی ہے، اس کے حامل لوگ ہیں، حامل ماشاءاللہ ادارہ ہے، تو پھر ایسے کہ گلی چلتے ہوئے ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں، چوراہوں پہ شہید کر دیے جائیں، تو یہ تو ایک جنگ میدان میں ایک ہوتا ہے نا، بارڈر پہ نہیں، یہ پورے پاکستان کے اندرونی طور پہ ایک جنگ چھڑی ہے. تو اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور سیریس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. فاروق صاحب، مظفر نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ مظفر نقوی صاحب، مہربانی. میں سب سے پہلے آپ کو، بیٹی کو، سب مومنین و مومنات کو حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، مبارک. شکریہ. اور شہزادے نے جس طرح سے کربلا میں جنگ کی تھی، ایک ربائی میں اس کا عکس پیش کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، پیاس نے پانی کو مارا، صبر نے تلوار کو. واہ واہ. گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. سبحان اللہ. جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ مظفر نقوی صاحب ناروے سے. آپ شامل تھے. کچھ ایس ایم ایس ہیں. علی رضا نے ایس ایم ایس کیا شارجہ سے، آپ کا بہت شکریہ. نثار جتوئی لاڑکانہ سے اور مصطفیٰ شاہ صاحب نے بلیک برن سے ایس ایم ایس کیا ہے. آپ سب کو مبارکباد دی ہے اور ان تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس انداز میں آپ اپنا میسج دے رہے ہیں، ہدایت ٹی وی سے محبت کر رہے ہیں، تو اسی انداز سے اپنی محبت کو جاری رکھیے گا. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. مطلوب صاحب. ہماری طرف سے السلام. مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی بالکل. تو ماشاءاللہ میں اپنا سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی ولادت. اور گزشتہ ویک میں سارے خوشیوں بھرے جو ہے نا وہ ولادت کے ایام تھے. تو ان سب کی ٹوٹے پوٹے ٹائم میں جو ہے نا، کیونکہ اس وقت مجھے کام پہ جانا ہوتا ہے تو بڑے جلدی میں ہوتا ہوں، بارش صورت جو بھی موقع ملتا ہے میں سنتا رہتا ہوں. تو بڑی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ گفتگو کالرز کی سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو 2-3 دنوں سے میں سن رہا تھا، تو دنیا کے کونے کونے سے جو مطلب کالیں آتی ہیں اور مطلب ہے کہ اتنا پھیل جو گیا ہے اس ہدایت ٹی وی کا دائرہ کہ یقین کرے دل کو تسکین ہوتی ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کی زندگی کرے. حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ پروردگار کا تو احسان ہے ہی، لیکن آپ نے اس ٹی وی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ماشاءاللہ مولا آپ کو آپ کی زندگی دراز فرمائے. اور بہت لطف آتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے کالیں آنے سے یہ تسکین ہو چلی ہے کہ واقعی حق اور اس حقیقت اور اس چینل کی بلندی اور اس کا کردار اور مطلب ہے کہ کس طرح ترقی کی گامزن ہے، راہ پر گامزن ہے، اور اس کی مطلب ہے یہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. تو اجازت چاہتا ہوں. بس خیر سے جائیں سر کام پہ. مطلوب صاحب برمنگھم سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بھی اپنے خیالات سے نوازا اور بالکل باعث فخر، باعث تسکین جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیے کہ کہیں بھی سے دور دراز سے جب کالز یا ایس ایم ایس آتے ہیں تو سب کا یہ فخر، سب کو یہ خوشی، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہم کام کرنے والے جو ہیں، ان کو بہت زیادہ خوشی اور فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ہدایت فیملی ممبرز
اور ہدایت ٹی وی دنیا کی ہر جگہ ماشاءاللہ جا رہا ہے اور ہر جگہ ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. بالکل. کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آج ٹی وی میں نے بہت لیٹ لگایا ہے, خبریں تو آپ کی سنی نہیں ہے میں نے. اچھا اچھا. تو ایک کالر ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی تھی تو میں ان سے صرف اتنا ہی کہتا ہوں پہلے کہ صورت و حالات سے مایوس نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سنتا ہے مگر دیر سے خدا کہتے ہیں اسے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب حالات تو اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں. حالات تو اب اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے جو پہلے کہا تھا وہ آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے نتائج اور جو کچھ پھل ہے وہ مل رہا ہے. اور قوم بھگتے گی, ابھی تھوڑا ہے, ابھی آگے بھگتے گی قوم. آج آپ نے ایک نئی خبر نہیں سنی کہ وہ جیو جنگ کے متعلق جو عسکری طاقت کے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے جیو جنگ اس کے متعلق گورنمنٹ نے انہیں کوئی زیادہ سزا نہیں دی. وہ 15 دن کے لیے بند کیا اور 1 کروڑ روپیہ اس کا انہیں جرمانہ کیا. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ملک کے انتہائی خلاف کا بات کر رہے ہیں اور حکومت ان کے حق میں جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ حکومت ہر وہ کام کرے گی جو ملک کے خلاف ہوگا, ہر اس کی مدد کرے گی جو ملک کے خلاف ہوگا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے نہ یہاں رہنا ہے نہ کل رہنا ہے. انہوں نے آج بھی چلے جانا ہے, کل بھی چلے جانا ہے. اساتذہ ان کے باہر ہیں, بیٹے ان کے باہر ہیں. بزنس ان کا جو ہے وہ بیٹوں کو ساتھ لے لے کے فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر اعظمی کا, اور بیٹے کو ساتھ لے لے کے وہ بزنس کے جو ان کے اپنے معاہدے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں, اور آخر میں جا کے انہوں نے جو اپنے معاہدے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ پورا کریں گے اور وہ فائدے سے اپنا آرام سے زندگی گزاریں گے. انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ تو ایک بات ایسے تھی, میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں شہزادہ علی قاسم کی. یہ وہ ہستی ہیں فروغ بھائی, اگر ان کو کسی پہلو سے بھی دیکھا جائے تو یہ بچپنے میں ان کی یہ پوزیشن تھی کہ جب تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیجا گیا انہیں تو انہیں امامہ پورا نہیں آ رہا تھا. پھر یہ ہے کہ جب تلوار ان کے ساتھ کمر کے ساتھ باندھی گئی تو وہ زمین پہ خط کرتی جا رہی تھی. یعنی یہ ان کا سن اتنا چھوٹا تھا, 12 سال کی عمر تھی, 13 سال. لیکن یہ شہزادے نے وہ چیزیں ہمیں بتا دی, وہ سبق ہمیں دیا کہ جو ہم قیامت تک سوچ بھی نہیں سکتے. کہ مولا نے پوچھا کہ تمہیں شہادت کیسی لگتی ہے, انہوں نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. سبحان اللہ. تو جس شہزادے کے 13 سال کی عمر میں یہاں تک خیالاتوں اور یہاں تک اس کی بات ہو, وہ ہمارے لیے ایک راہ بنا دیتی ہے, سیدھا راستہ دکھا دیتی ہے ہمیں کہ جو شہزادہ شہادت کو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھا سے بتا رہا ہے, تو جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں وہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں اور اسی راہ پہ چل کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اسی کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی لبیک یا حسین کہا کہ امام حسین پہ جان قربان کر بھی دیں گے تو وہ شاید سے زیادہ میٹھی ہوگی ہمارے لیے شہادت, وہ اس سے زیادہ کام نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شہزادے نے جب بچوں کے لیے بھی ایک ایسا سبق چھوڑا ہے جو ہماری نوجوان نسل آگے آ رہی ہے نا فروغ بھائی, تو اس کے لیے بھی یہ سبق چھوڑا ہے کہ جب دین پہ بنا ہے تو اپنے بچے بھی جو ہیں وہ بھی میری طرف دیکھ کے آگے تیاری کریں اور تیار ہو کے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین ضروری ہے. اگر دین نہیں بچے گا تو ماں بہن کے پردے نہیں بچیں گے, دین نہیں بچے گا تو رشتے نہیں بچیں گے, دین نہیں بچے گا تو اسلام نہیں بچے گا, دین نہیں بچے گا تو آپ کی آخرت نہیں بچے گی. تو شہزادے نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا اور یہ راستہ دکھا دیا, اور ہم خدا اپنے ماں بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو اور اپنے والدوں کو ان سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ انہیں اگر زندہ ہیں تو زندگی دے, اگر جا چکے ہیں دنیا سے تو انہیں جنت میں آل محمد کے قریب مقام دے, جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا اور آج ہم اس راستے پہ گامزن ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور غم بھی منا رہے ہیں. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر حالت میں جہاں بھی ہیں انہیں خوش رکھے. اور یہ میں آج آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں فروغ بھائی کہ امام شہزادہ قاسم کی ولادت ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. بچے سے لے کے بڑے تک 1400 میل کے سفر کے دوران یا شہزادہ باقر تھے, امام باقر تھے جنہوں نے 1400 میل کا سفر طے کیا, یا یہ وہ شہزادہ ہے جس کی لاش زندہ تھا تو وہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے, لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو کمر نہیں دکھائی. اور ایک اگر اجازت ہے تو چھوٹی سی بات کر دوں کہ جب ناوی کی رات کو جب امام حسین علیہ السلام تمام خیموں میں جا رہے تھے نا, تو ہر ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور پوچھ رہی تھی بیٹا تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو شہزادہ قاسم سے جب پوچھا بیٹا آپ کیا کرو گے, بیٹا دیکھنا تمہارا باپ نہیں ہے,
تو تم چچا کے ساتھ کس طریقے سے کرو گے؟ تو شہزادہ قاسم نے کہا ماں میں وہ کام کروں گا جو سب سے زیادہ بڑھ جائے گا. تو وہی بات ہوئی کہ جب شہزادے کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ سب سے زیادہ بڑھ گئے, اور ان کے پامال لاش کو جب مولا گٹھی بنا کے گھر لے کے آئے تو پتہ چلا کہ شہزادہ واقعی شہزادے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں اور اپنا وعدہ پورا کر سکیں. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. بہت شکریہ نقوی صاحب, گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. بس آپ نے ہی سم اپ کر دیا کہ کس انداز میں یہ دین اسلام جو ہم اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کس انداز میں ہم تک پہنچا ہے, اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں جو ہیں معصومین نے آئمہ نے دی ہیں. تو کچھ ایس ایم ایس تھے وفا بطول کا لندن سے, اور ان کی فیملی کا شمع جتوئی کا لاڑکانہ سے. تو آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ کو بھی جشن کی بہت بہت مبارکباد. آخر میں سسٹر کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل فاروق بھائی, ایک امام حسین کا قول اور پھر حضرت قاسم کے اشعار سے جو ہے وہ اختتام کروں گی. جی. آپ فرماتے ہیں, امام حسین کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ رہے نہ رکھو, اس کے بھی کام آؤ جس سے کوئی بدلے کی توقع نہ ہو. یہ مت سمجھو کہ لوٹائے گا ہمیں کوئی چیز, اس کا واپس دے گا, اس کا رپلائی دے گا, اس کے ساتھ بھی کرو. اس توقع کی امید نہ رکھو لیکن اس کے کام آؤ اور اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اور اس شعر سے اختتام کروں گی. وہ جس نے مہندی کا رنگ خون سے رچایا, وہ جس نے اپنا صحرا جنگ میں سجایا, وہ جس کی لاش کے ٹکڑوں کو شہ نے اٹھایا, آج اس گل بدن کی ولادت کا دن ہے آیا. ایک دفعہ پھر تمام عالم اسلام کو ماہ رجب کی جمعے کے دن کی اور خصوصاً 7 شعبان ولادت شہزادہ قاسم کی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ, بہت شکریہ ناظرین, آپ نے بھرپور شامل رہے, پورا ہفتہ جشن منایا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہدایت ٹی وی کے جو خصوصی پروگرام ہیں آپ انہیں دیکھتے رہیے گا. اور ہدایت ٹی وی کو اپنے ڈونیشنز میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پلیٹ فارم جس کے ذریعے آپ اور ہم مل کے یہ دنیا تک یہ پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ہدایت کا اور سب کا ایک بھلائی کا پیغام دے رہے ہیں, تو وہ اس کو صرف اور محض 14 پاؤنڈ اور 14 یورو ماہانہ اگر ہم دیتے رہیں گے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اس میں جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں آپ بڑھ چڑھ کے اس کے لیے حاضر ہوں, خدمات سر انجام دیں, اور اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور مولا عطا فرمائیں گے. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر کسی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.